औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप आगाह हैं कि ये प्रोग्राम बीबी मासूमा और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मुनासिबत से चल रहा है, अशरा करामत के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ आपके दरमियान मस्जिदुल मुक़द्दस और दीगर जगहों से आलिम दीन आए हैं। आज हमारी और आपकी खुशकिस्मती है, तकरीबन हमारे हम नाम और यहाँ पर बहरहाल बेहतरीन जिनका शायरों में भी शुमार किया जाता है, ज़ाकिरों में भी शुमार किया जाता है और मुदर्रिसीन में भी शुमार किया जाता है। हमारी मुराद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद सिब्त हैदर ज़ैदी साहब की क़िबला की खिदमत में चलते हैं इंशाअल्लाह और प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आगा बहुत खुशामदीद कहते हैं कि बहरहाल ज़हमत की और आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और नाजरीन के लिए। आपकी खिदमत में भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ और नाजरीन की खिदमत में भी कि जैसा कि ये प्रोग्राम बहरहाल अशरे करामत के उन्वान से चल रहा है, बीबी फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से कि 10 दिन जो ईरान में प्रोग्राम बहरहाल यहाँ होता है, वैसे धीरे धीरे बर्र सग़ीर में भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ गुफ्तगू मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर चल रही है, खुसूसन क्योंकि हम लोग मशहदुल मुक़द्दस में हैं, सरज़मीने इमाम रज़ा पर हैं, गरीब तूस के इस दयार में हैं। तो गुफ्तगू का यहीं से आगाज़ करते हैं, कबल इसके कि बहरहाल आप भी नाजरीन से अपना तारुफ़ बहरहाल एक सलाम दुआ हो जाए, इंशाअल्लाह उसके बाद प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं भी अपनी जानिब से इन अज़ीम अय्याम की मुनासिबत से आप सभी हाज़रीन, सामीन, नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सभी हज़रात का और ख़ुसूसन मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सिब्त मोहम्मद रज़ी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि हक़ीर को ये मौका इनायत किया है ताकि हम भी बहरहाल इस स्टेज से और इस जगह से मोमिनीन की खिदमत कर सकें। और बहरहाल ये शरफ़ है मौला की खिदमत में, मौला के हरम से, ख़ुद मौला की विलादत की मुनासिबत से, मौला के ज़ायरीन, मौला के आशिकीन की खिदमत में मौला की तरफ से कुछ नजराना पेश करने की तौफ़ीक़ मिली। सुभान अल्लाह। क़िबला बहरहाल ज़ायरीन यहाँ सब आते हैं पूरी दुनिया से और मौला का एक लक़ब भी है, गरीब अल ग़ुरबा मौला को कहा जाता है। तो इसी उन्वान से बहस को शुरू करते हैं और आगाज़ यहीं से किया जाए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो ज़ायर यहाँ पर आते हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़ायर जब ज़ियारत करके जाते हैं या यहाँ पर रहते हैं तो ख़ुद ज़ियारत के फ़वाइद क्या हैं और आसार ज़ियारत क्या हैं, एक मुख्तसर अगर तौज़ी हो जाए नाज़रीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ख़ुद गरीबुल ग़ुरबा यानी ग़ुरबत में ज़ियारत, जी इस सिलसिले में ख़ुसूसन हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ जो ख़ुद अहले सुन्नत ने भी नक़ल की है, यानी ख़ुद हरम से किताब छपी, अगरचे ख़ुद हमारा ही तर्जुमा था इमाम रज़ा की ज़ियारत अहले सुन्नत की रिवायात में। सुभान अल्लाह। तो वहाँ पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा से इरशाद फरमाया कि सतुदफनु बिदअतुम मिन्नी बिअर्द खुरासान। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर आप फरमाते हैं कि जो कोई भी आलम गुर्बत में मेरे इस बेटे की ज़ियारत करेगा उसके लिए एक हज का सवाब है। सुभान अल्लाह। यानी इसका मतलब ये होगा कि गरीबों का एक हज हो गया, गरीबों का हज हो गया अगर कोई मौला की ज़ियारत कर ले। उस ज़ौजा ने सवाल किया कि आपके उस फर्जंद की ज़ियारत एक हज का सवाब, 7 हज का सवाब। सुभान अल्लाह। वो एकदम से चौंकी और चौंकने के बाद कहने लगी, या रसूलल्लाह 7 हज का सवाब? आपने फरमाया 70 हज का सवाब। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही आपने 70 हज का सवाब कहा तो खामोश हो गई। यहाँ पे पैगम्बर फरमाते हैं, या हुमैरा, अगर आप बार बार पूछती रहती तो मैं और बढ़ाता चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि ये यानी आपने आसार व फवाइद हमेशा हर चीज के 2 होते हैं। सुभान अल्लाह। या दुनियावी आसार व फवाइद होते हैं या उखरवी। तो अब उखरवी अगर आसार व फवाइद देखने हैं तो इससे बड़ा और क्या आसार व फवाइद होंगे कि पैगंबर फरमा रहे हैं कि मेरे बेटे रज़ा की ज़ियारत का सवाब 70 हज की बराबर है। सुभान अल्लाह। इस जमाने में हज करना मुश्किल है, एक हज आदमी ना कर सके तो 70 हज की बराबर सवाब। ये तो उखरवी, यानी अब जाहिर है उस रिवायत में बाकायदा
باقاعدہ حج مقبولہ ہے، اور بعض عبارات میں یہاں تک ہے کہ میرے ساتھ حج انجام دیا ہے، سبحان تو اللہ، یعنی سبحان یقیناً مقبول حج ہے۔ بے شک بے تو شک، اب ایسے آثار اخروی اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے جو نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی ہم رکابی میں حج انجام دیا حج اور جائے۔ حج مقبول انجام دیا سبحان جائے۔ اللہ۔ اس کے علاوہ دنیاوی آثار میں بھی پھر یہ کہ باقاعدہ کس قدر لوگوں کی شفاعتیں، کس قدر لوگوں کو مریضوں سے نجات شفا ملی ہے، جی جی۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام علماء نے ان آثار معنوی اور مادین کو جمع کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا ہے، وہ یہ نکالا ہے کہ جیسے نماز مومن کی معراج ہے، سبحان اللہ، اسی طرح زیارت زائر کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ۔ زیارت پر جو یہ زائر بیچارہ اپنے وطن سے اتنی دور آ رہا ہے، زحمتیں کر کے غریب پہنچ رہا ہے، الغربا غربت جی، میں آ رہا ہے سبحان امام اللہ۔ غریب کی زیارت کرنے کے لیے، تو علماء نے یوں تعبیر کی ہے کہ یہ فقط زیارت نہیں ہے واہ۔ بلکہ زیارت معراج ہے، اور سبحان تمام اللہ۔ کے تمام وہ آثار، وہ تمام کے تمام فوائد، وہ تمام کی تمام کیفیات سبحان اللہ، جو معراج میں ہوتی ہیں وہ زیارت میں ہو جاتی ہیں، سبحان لہذا اللہ۔ زائر یہاں پہ باقاعدہ اپنی معراج پایا ہوا معراج پر ہوتا ہے، ہے، سبحان اور اللہ۔ یوں کہا جائے کہ یہ زائر کی زیارت ایک معراج ہے جو واہ واہ الحمدللہ واہ۔ توفیق ملتی ہے سبحان اللہ۔ ہر زائر کو کہ وہ اسی دنیا میں رہتا ہوا معراج سے مشرف ہو جاتا اچھا، یہاں فرق نہیں ہے کہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یہ تو ہر کسی کے لیے جو زائر جو آ رہا ظاہر ہے، ظاہر بما ہو ظاہر ہے، اس میں مرد عورت کا بھی کوئی فرق ہاں، نہیں ہے۔ یعنی ایک شاید ناظرین یہ سوچے کہ شاید بڑے لوگوں کے لیے کہا نہیں، گیا ہو، سب کے لیے، جو بھی یعنی زیارت ہر کرے۔ کوئی بھی، یعنی یہ عام لفظ آیا ہے کہ جو بھی میرے فرزند کی زیارت کرے، جو بھی میرے فرزند اب کی اس میں زیارت یہ بھی نہیں قید کیا گیا کہ مسلمان ہی فقط آئے، نہیں، زیارت ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ البتہ یہاں پہ دیکھیں مسلمان کی قید، چونکہ جتنی بھی زیارتیں آئی ہیں صحیح۔ ان زیارت میں عارفن بحق ہی ہے، ہاں سبحان اللہ، عارفن بحق ہی اس میں ہے۔ جب تک عرفان نہیں ہوگا تب تک وہ چیز معراج جب میں تک نہیں وہ سکتی، معرفت نہیں ہے، ورنہ یوں تو دیکھیے آپ نے سیاحت کے طور پہ تو نہ معلوم کون کہاں 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 جاتا ہے، جاتا ہے، تو اگر یوں ہی ثواب ملنے لگے ہاں تب تو پھر تو کیونکہ ظاہر وہ ہے۔ امام رضا کی وہ بھی جو حدیث ہے کہ منظارنی عارفن بحقی انا تمام زیارت میں، تمام زیارتوں میں جملہ ہے، چاہے وہ بہت سرات کے ساتھ آیا ہو یا کہ عارفن بحق، چونکہ زیارت کا حق ہی وہاں ادا ہوتا ہے کہ جہاں معرفت کے ساتھ زیارت ہو رہی ہے، پہچان ہے ہم کس کی زیارت آئے، کیوں آئے ہیں، ورنہ یوں تو سیاحت پہ تو لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں۔ جی جی، لیکن یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر ایسے بھی ان کے ہاں اگر کوئی پہنچ جائے، وہ بہرحال ان کا یہ ان کی عنایت، کریم ابن کریم ابن ظاہر ان کے کرم سے سبحان کوئی اللہ، بھی سبحان اللہ۔ محروم نہیں رہتا ہے، یقیناً فائدہ۔ قبلہ آپ نے بہرحال یہاں پہ اشارہ کیا کہ معراج ہے، یعنی ایک زائر کی زیارت جو ہے معراج ہے، آخر یہ فلسفہ معراج ہے کیا؟ تھوڑا سا اس پہ اگر ایک وضاحت ہو جاتی تو دیکھیں، آپ قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی سب سے پہلی آیت اگر دیکھیں، اور وہاں پہ خداوند عالم نے اس آیت میں فلسفہ معراج بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس فلسفے کو دیکھیں گے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور زائر کی زیارت کے اس فلسفے میں دیکھیں گے، وہاں پہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، لنریہ من آیاتنا، یہاں سے فلسفے معراج شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ کی تو پوری کیفیت ہے کہ پاک و پاکیزہ و ذات جو اپنے بندے کو لے گئے رات رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہاں سے فلسفہ معراج آیت کے جملے میں ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی آیات دکھائیں۔ واہ واہ واہ، یعنی فلسفہ معراج ہے آیت الہی کا نظارہ کرنا، خود یعنی آیت الہی کو دیکھنا معراج ہے، وہی معراج اسی آیت میں جو کہ آیت معراج جہاں معراج کا تذکرہ ہے اسی آیت میں فلسفہ بھی بیان ہوا ہے، یعنی آیت الہی کو دیکھنے کا نام ہے معراج، آیت الہی کو دیکھنے کا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایو آیت اکبر منا، ہم سے بڑی کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے جب آیت الہی کو دیکھنے کا نام معراج ہے تو ان سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے، آیت اللہ الکبریٰ یہ ہے۔ تو اب ظاہر آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے، تو اگر معراج کا مطلب ہے آیت الہی کی زیارت کرنا تو ظاہر آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کے لیے، لہذا یہ فلسفہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، فقط ایک فلسفہ اسی کے اعتبار سے نہیں، آپ یہ دیکھیں پیغمبر اکرم کو معراج ہوئی، سبحان اللہ، پیغمبر اکرم کو جو معراج ہوئی ہے اس معراج میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو پہلی چیز ہے کہ پیغمبر اکرم کو معراج کیا ہے، آپ کسی
اپنا پرایا غیر جس نے بھی معراج لکھی ہے پیغمبر کے ایک سفر کو لکھا ہے کہ آپ عرش پہ گئے ہیں، جنت اور جہنم اور ان کا اس علاقوں کا سیر کی ہے، پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ، اور اس طرح پوری جو معراج کا وہی پوری. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جنت کی سیر ایک معراج کے کاموں میں سے یا معراج کے بہرحال مقاصد میں سے یا معراج کے جہاں اہداف اور مقاصد جہاں جہاں پیغمبر گئے ان میں سے ایک جنت کی سیر بھی تھی. تو معراج مقام کے لحاظ سے جنت کی سیر کا نام ہے. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ سرزمین خراسان جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. تو اگر جنت میں سیر کرنے کا نام معراج ہے تو یہ ظاہر بھی جنت کی سیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. بہت عمدہ گفتگو رہی. وقت میں ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اور ایک شاعر اہل بیت بھی ہمارے درمیان ہیں. چلتے ہیں شاعر اہل بیت کو سنتے ہیں مولا کی مدح میں، اور انشاءاللہ ناظرین پھر پلٹ کر آتے ہیں اپنی گفتگو پر انشاءاللہ، اور شاعر اہل بیت کو سنتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس گفتگو کا ادامہ دیتے ہیں. جناب زہرا کی تصویر، قم کی شہزادی، جناب زہرا کی تصویر، قم کی شہزادی، نبی کے آل کی تنویر، قم کی شہزادی، نبی کی آل کی تنویر، قم کی شہزادی، کلی ہے موسیٰ کاظم کے باغ عصمت کی، کلی ہے موسیٰ کاظم کے باغ عصمت کی، غریب طوس کی ہمشیر، قم کی شہزادی، غریب طوس کی ہمشیر، قم کی شہزادی، امام موسیٰ کاظم قرآن ناطق ہے، امام موسیٰ کاظم قرآن ناطق ہے، اسی قرآن کی تفسیر، قم کی شہزادی، اسی قرآن کی تفسیر، قم کی شہزادی، ہر ایک امام نے ان کو کہا ہے معصومہ، ہر ایک امام نے ان کو کہا ہے معصومہ، یہی ہے وارث تطہیر، قم کی شہزادی، یہی ہے وارث تطہیر، قم کی شہزادی، مجھے بھی اذن ملے کربلا کی زیارت کا، مجھے بھی اذن ملے کربلا کی زیارت کا، بنا دے میری بھی
تقدیر، قم کی شہزادی بنا دے میری بھی تقدیر، قم کی شہزادی۔ خدایا مہندی دوران، خدایا مہندی حق کا ظہور ہو جائے، خدایا مہندی حق کا ظہور ہو جائے، دعا کو دیجیے تاثیر، قم کی شہزادی، دعا کو دیجیے تاثیر، قم کی شہزادی۔ بنے نجات کا سامان روز محشر میں، بنے نجات کا سامان روز محشر میں، عطا ہو مجھ کو وہ تحریر، قم کی شہزادی، عطا ہو مجھ کو وہ تحریر، قم کی شہزادی۔ فراق بھائی میں عمران یہ بھی تڑپی ہے، فراق بھائی میں عمران یہ بھی تڑپی ہے عکس زینب دلگیر، قم کی شہزادی، ہے عکس زینب دلگیر، قم کی شہزادی، جناب زہرا کی تصویر، قم کی شہزادی۔ حضرت ناظرین، یہ تھے شاعر اہل بیت جو مولا کی مدح میں اپنے اشعار سنا رہے تھے، اور ہم لوگ پلٹتے ہیں اپنی گفتگو پر کہ جو معراج کی گفتگو چل رہی تھی، قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور اس گفتگو کے دامن قبلہ بہرحال ہم لوگ کی بحث چل رہی تھی زائر کی معراج کیا ہے۔ بہرحال وہاں پہ ہم لوگ کی گفتگو قطع ہو گئی تھی، اس کو آگے بڑھایا جائے کہ زائر کی معراج، بہرحال آپ نے فرمایا کہ معراج ایک یہ ہے کہ جنت میں جناب رسول خدا گئے ہیں، زائر بہرحال یہاں بھی پیغمبر کی حدیث کے مطابق جنت میں آ چکا ہے، یعنی اپنی معراج پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے آگے اپنی گفتگو بڑھاتے ہیں، پھر وہ معراج ہے کیا صاحب؟ ہاں، تو اب دیکھیں آپ دیکھیں کہ جب آپ کبھی کسی سے بھی اپنے شیعہ سے، غیر شیعہ سے، یعنی کسی بھی مسلمان سے جب معراج سنیں گے تو چند نقطوں کی طرف بہت زیادہ توجہ رہتی ہے مسلمانوں کی۔ ایک تو یہی کہ معراج کا فلسفہ کیا تھا جو خود آیت نے بیان کر دیا ہے، ہم نے بیان کیا کہ امام رضا کی زیارت ایک معراج ہے۔ دوسرا، وہاں پہ سیر اور گشت کے بارے میں بہت زیادہ، جس سے بھی سنیں گے آپ کے معراج میں اس کے علاوہ ایک کیفیت بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضور اکرم جب تشریف لے گئے معراج سے تو پہلے آسمان سے لے کے عرش تک خداوند عالم نے جن فرشتوں کو جس عالم میں خلق کیا تھا وہ اسی میں ہے، کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں ہے، کچھ تسبیح میں ہے، کچھ تحلیل میں ہے۔ یعنی وہ کیفیت معراج اگر آپ کسی بھی کتاب میں پڑھیں، عالم سے سنیں، کچھ بھی دیکھ، منظر کشی ہے جو ذہن میں آ جاتی ہے کہ حضور اکرم جب معراج پہ گئے ہیں تو کیا منظر رہا ہوگا۔ تو اگر سارے فرشتوں کو کہتے ہیں، اگر وہی منظر آپ کو اس دنیا میں دیکھنا ہے تو امام رضا کے حرم میں آ جائیے۔ سبحان اللہ، یعنی یہی فرشتہ صفت انسان کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، وہی کیفیت بالکل اس جگہ پہ۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ کہا جائے کہ جناب وہاں سارے کے سارے فرشتے تھے تو یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ بھی سارے انسان ہیں؟ سبحان اللہ، کیا پتہ خدا نے انسانوں کی شکل میں فرشتہ بھیجا ہو۔ اولاً فرشتے بھیجے ہوں، چونکہ خداوند عالم کی یہ طبیعت رہی ہے، الہی سنت الہیہ رہی ہے
کہ انسانوں میں وہ کسی بھی غیر انسانی شکل میں اگر بھیج دے تو انسان ڈرنے لگتا ہے. لہٰذا اب وہ اگر فرشتوں کو بھی بھیجے گا تو فرشتے انسانی ہی شکل میں آئیں گے. دوسری بات، اگر یہ انسان بھی ہیں تو زیارت کرنے کے بعد معصوم فرشتے صفت بن چکے ہوتے. اس سے آپ کی یہ گفتگو روکتے ہوئے کہ خداوند عالم فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بھیجتا، اگر کسی اور شکل میں بھیجتا تو شاید وحشت میں یہ چیز دلیل ہو گئی ہمارے لیے. خود معراج بھی دلیل ہو گئی کہ رسول خدا گھبرا نہ جائیں. بالکل، کہ وہاں بھی جو گفتگو کی گئی مولا علی کی باقاعدہ یعنی اس لہجے میں لب و لہجہ میں اسی طریقے سے. قبلہ ایک چیز اور بھی یہاں جیسے حرم میں نظر آتی ہے کہ انسان کہیں اور کسی جگہ اگر گھومنے بھی جائے، چند روز رہے، کچھ دن رہے تو وہاں گھبرا جاتا ہے. لیکن امام رضا کے ہاں آنے کے بعد کہتے جیسے ہی دروازے سے انٹری کرتا سب بھول جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جنت کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں اور جنت میں فرق ہی یہ ہے کہ ظاہر ہے جنت میں جانے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے بہت مانوس ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان یعنی بالکل ایسا لگتا ہے جیسے میں یہیں کے لیے خلق ہوا تھا اور میرا اصلی وطن یہی ہے. سبحان اللہ. تو امام رضا کا چونکہ روزہ جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت میں جانے کے بعد اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے مجھے یہی میری جگہ اپنی جگہ پر آ گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی واقعی خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے کہ یہ توفیق دی ہے ہمیں اور آپ کو کہ بارگاہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں اسی گفتگو ذرا سے یہاں پہ فقط ایک لفظ اشارتاً میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ جناب معصومہ کی بھی ولادت کی مناسبت چل رہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ جب حرم میں ہم لوگ آ جاتے ہیں تو ایک سکون، ایک چین عجیب سا ہوتا ہے. لیکن اکثر وہ جیسے بیوی معصومہ کی بھی زیارت کے ہم لوگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ماں کی آغوش میں پہنچ گئے ہوں. دیکھیے وہ بھی چونکہ اس اہل بیت سے تعبیر کیا. سبحان اللہ. یعنی جناب معصومہ حضرت معصوم قم کا وطن یعنی وہ ان کا حرم تعبیرات اہل بیت میں باقاعدہ اہل بیت کا اپنا حرم سے تعبیر کیا ہے. یعنی حرم اللہ، حرم پیغمبر، حرم اہل بیت. یعنی آپ یوں دیکھیں اس اعتبار سے جناب معصوم قم کے حرم کا بہت بڑا احترام ہے. کیوں؟ حرم اللہ خانہ کعبہ ہے، حرم پیغمبر مدینہ ہے، پھر اہل بیت نے فرمایا ہمارا حرم معصومہ کا حرم ہے. جیسے جہاں بیت اللہ اور حرم پیغمبر کے مقابل تیسرا حرم حرم اہل بیت مانا جائے اور حرم اہل بیت اس کو معصوم قم کو باقاعدہ اس اہل بیت سے تعبیر کیا جائے تو اس سے بڑی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے یقیناً وہی سکون جو ماں کے گود میں اور گہوارے میں ملتا ہے وہی وہاں جا کے محسوس ہوگا. بلکہ یہاں پہ ایک حدیث بھی میری نگاہوں سے شاید گزری ہے کہ اس وقت جب امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ فرزند ہے کہ جس کی صلب سے ایک ایسی صاحبزادی پیدا ہونے والی ہے کہ جس کا مسکن و ماوا جو جہاں ہوگا ہم اہل بیت کا وہ مسکن قرار پائے گا. میں نے اس اہل بیت کو تعبیر کیا وہ یہی کہ وہ اہل بیت کا مرکز ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ یوں دیکھیں کہ حرم خدا ہے، حرم پیغمبر ہے، حرم اہل بیت، حرم اہل بیت جناب معصومہ کا حرم ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہرحال قبلہ جیسے کہ ہم لوگ کی معراج پر گفتگو چل رہی ہے اور یہ ہے کہ اس وقت اوج معراج ہے اور یہ کہ زائر کی معراج ہے. کچھ اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اگر پیغام معراج بھی دے دیتے تو بڑا عمدہ ہو جاتا ہے. دیکھیے ہم نے عرض کیا کہ معراج اس اعتبار سے بھی کہ فلسفے کے اعتبار سے بھی ظاہر کی معراج ہے اور اس کے علاوہ وہ مکان کے اعتبار سے بھی عرش ہو یا جنت ہو. امام رضا کا روزہ عرش کا بھی مقام ہے، جنت کا بھی ہے. اس کے علاوہ پیغام آپ یہ دیکھیں کہ پیغام معراج یعنی پیغام معراج پیغمبر کیا ہے. سبحان اللہ. شیخ صدوق نے خصال میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں 120 مرتبہ معراج کی. ایک مرتبہ نہیں، 120 مرتبہ معراج کی اور ہر مرتبہ جب بھی معراج سے واپس آ رہے ہیں تو حکم الہی صدائے غیبی آتی ہے، اے میرے پیغمبر اہل زمین سے جا کے کہہ دو کہ اگر تم اہل زمین سب کے سب اہل آسمان کی طرح ولایت علی پر متفق ہو جاؤ تو میں جہنم کو پیدا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی خدا نے ایک دلیل بھی دے، پیغام معراج بھی دے دیا، یعنی کہ جنت اور جہنم خلق کرنے کا مقصد بھی سامنے آ گیا کہ یہ دوستوں کے لیے ہے، یہ دشمنوں کے لیے. لہذا یہاں سے پیغام معراج کیا ملا؟ ولایت علی پر متفق ہو جائیں. اب یہیں اس پیغام معراج کو آپ دیکھیں. امام رضا چونکہ گفتگو ہماری امام رضا پہ چل رہی ہے زیارت، امام رضا جب تشریف لاتے ہیں خراسان میں تو جب خراسان میں تشریف لائے اور تمام کے تمام یعنی باقاعدہ مورخین کے اعتبار سے 24,000 اہل قلم نیشاپور میں جمع ہوئے موجود تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ 24,000 اہل قلم ہیں تو مورخین ہیں تو باقی تماشائی کتنے ہوں گے. آپ کوئی بڑی شخصیت آتی ہے اگر کہیں ہزاروں سے اہل قلم رپورٹر پہنچ جائیں تو پھر لاکھوں سے مجمع ہوتا ہے. امام رضا کی آمد پر 24,000 اہل قلم جمع ہیں اور سب کے سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی اپنے
جد سے سبحان اللہ کوئی حدیث بیان فرمائیں تو امام رضا کے سامنے تمام ابواب فقہی موجود ہیں، بے شک تمام اخلاقی گفتگو موجود ہے، یعنی امام رضا تو ظاہر ہے علوم آل محمد کا خزانہ ہے، اتنے ابواب ہونے کے باوجود بھی آپ نے سارے ابواب کو نظر انداز کیا، ایک حدیث کا انتخاب کیا، اس کا سلسلے سند بیان کیا جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد آخر میں جو اصلی نقطہ تھا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسن امن من عذابی، یہاں سے راوی یہ کہتا ہے کہ چند قدم آگے بڑھی سواری امام کی، اس کے بعد امام نے پھر سواری کو روکنے کے بعد اپنا سر اقدس باہر نکالا، باہر نکال کر بے شروطہا و انا من شروطہا، یعنی پیغام معراج یہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ اگر ولایت علی پہ پوری کائنات جمع ہو جائے تو میں جہنم پیدا ہی نہ کروں، امام رضا تمام کے تمام مخاطبین سے، جبکہ یہ بھی توجہ رہے جس وقت مامون کے زمانے میں امام رضا خراسان آئے ہیں، نیشاپور میں شیعہ نہیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جتنا مجمع استقبال کر رہا ہے مسلمان ہے لیکن شیعہ نہیں ہے، شاید اسی میں انگوش دو چار نکل آئے کہیں سے، سبزوار سے آ گیا ہو، شہرے سے آ گیا ہو، قم سے آ گیا ہو، لیکن یہ کہ یہاں پہ نہیں ہے، تو ایسے عالم میں امام بشرطہا و انا من شروطہا کہہ کر کے وہی حدیث پیغمبر یاد دلانا چاہتے ہیں، اس جگہ پہ واضح کر دینا چاہتے ہیں، وہی بتا چاہتے کہ جیسے پیغمبر نے معراج کا پیغام دیا تھا کہ اگر ولایت علی پہ سب جمع ہو جائیں، یہی دوبارہ پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ خدا کا قلعہ ضرور ہے، لیکن اس قلعہ میں جب ہی حفاظت ہوگی جب ولایت ہماری ولایت تمہارے پاس، یعنی ہماری ولایت کی تمہارے پاس سپر ہوگی تب جا کے تمہیں، چونکہ بشرطہا و انا من شروطہا، میں یعنی ہماری ولایت، یعنی باقاعدہ واضح طور پر مولا نے کہہ دیا، یعنی کہنے کا کسی کو ذرا برابر، یہاں جیسے غدیر میں کسی کو کہنے کو ذرا برابر وہاں پہ حق نہیں چھوڑا گیا تھا، مولا نے کہا دیکھو ہم جب تک ہم اہل بیت کی ولایت نہیں ہوگی کوئی کسی کام کی کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور عظیم نقطہ یہاں پہ ہے، دیکھیے پیغمبر اکرم یہاں پہ اصحاب سے لوگوں نے سوال یہ کیا تھا، بہرحال قلم، یعنی پیغمبر نے سوال کیا تھا قلم و دوات کا، سبحان اللہ، بہت بہترین اشارہ ہے یہ، ادھر یہاں پہ خود مولا نے نہیں مانگا ہے تم قلم و دوات لے کے آؤ، 24,000 لوگ قلم و دوات لیے کھڑے ہیں، اور گویا اپنے عمل سے زبان بے زبانی اپنے ان قلم و دوات نہ دینے والوں کو لعنت کر رہے ہیں کہ تم نے ان کو دیا نہیں تھا، ہم خود لیے کھڑے ہیں۔ پیغمبر کو جو کچھ کہنا تھا ولایت علی کے بارے میں امام رضا نے پھر وہی دہرایا ہے، نہ نماز نہ روزہ، فقط یہی دہرایا، جو کہ ہدف کیا تھا وہی پیغام جو پیغمبر لے کے آئے تھے مولا رضا دینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، قبلہ بہت بہت شکریہ اور شکر گزار ہوں، بہرحال بڑی زحمت کی آپ نے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور الحمدللہ بہت اچھی گفتگو رہی، انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کو زحمت دی جائے گی اپنے ناظرین کے لیے، کہ خدا کا شکر ہے ناظرین واقعاً کہ اہل بیت کی یہ ولایت ہر کسی کو مل بھی نہیں سکتی، بڑا انمول یہ ہیرا کہہ لیجئے، یہ بڑی انمول یہ چیز ہے کہ جو ہر کسی کے نصیب نہیں ہے، بڑا پاک کاسا ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت کی ولایت جسے مل جائے، اور اس میں یہ ہے کہ ظرف کی فقط قید ہے، ضروری نہیں کہ وہ ظرف کی یہاں پر قید ہے، اب وہ ظرف کوئی بھی ہو کر، یعنی مٹی کا ہو، چینی کا ہو، کسی چیز کا ہو، مراد یہ ہے کہ یعنی وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو لیکن کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس کا ظرف ہے تو وہ اہل بیت کو قبول کر لے گا۔ ویسے نہیں تو نہیں معلوم کتنے ایسے بھی تھے کہ پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کے وہاں لوٹے بھرا کرتے تھے، اور اس کے باوجود ساتھ میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے ان کا ظرف یہ چیزوں میں جو ہے آ نہ سکی، اہل بیت کی ولایت ان میں جا نہ سکی، لیکن کتنے ایسے دور تھے کہ جنہوں نے کبھی پیغمبر کو دیکھا بھی نہ تھا، کبھی پیغمبر سے گفتگو بھی نہ کی تھی، پیغمبر یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ تم کسی بھی جگہ پہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، اگر تمہارے دل میں ہمارے لیے محبت ہے تو ہم تمہارے نزدیک ہیں، اگر ہمارے پاس ہو، اگر ہماری محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو تم ہم سے دور ہو، یعنی وہی مثال ہوگی، یعنی بغل میں بیٹھے رہے لوگ، آپ کی اپنی ہندی زبان میں کہتے کہ آپ کی چھتر چھایا میں رہے، اور اس کے باوجود جو ہے قبلہ واقعی کچھ لے نہ سکے، یعنی ایسا ہوا ہے، یعنی ایسا ہوا ہے کہ بعض لوگ رہے اور رہنے کے بعد بھی جو ہے مثلا یہ چیزیں لے نہ سکے، خدا کا شکر ہے، ہاں کافی دور سے، جی کافی دور سے، کہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے جسے ہمیں اور آپ کو بہرحال اس ولایت پر پیدا کیا ہے۔ قبلہ بہرحال بیماری بہت چل رہی، فون بہت آ رہے ہیں بر صغیر سے اور دنیا کے کونے کونے سے آ رہے ہیں، کتنے اعزاء و اقارب سب کے ہیں، گھروں میں، ہاسپٹلوں میں ہیں، بہرحال یہ عیدی کے ایام ہیں، اور مولا سے اگر التجا کر دی جائے، دعا کر دی جائے، خاص طور سے بیماروں کے لیے اور بے اولادوں کے لیے، اور روزی کا جو مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک دعا کر دی جائے انشاءاللہ اپنے اور ناظرین کے لیے، انشاءاللہ کہ ایک پروگرام کے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ پروردگار
तुझे इन अय्याम का वास्ता, इन मौलूद का वास्ता कि जो इन अय्याम में पैदा हुए हैं, हज़रत मासूमा से लेकर इमाम रज़ा तक, तुझे इन मुक़द्दस हस्तियों का वास्ता, पालने वाले जो भी मोमिनीन मरीज़ हैं उनको शिफ़ा आजिल अता फरमा, पालने वाले इन मौलूद का वास्ता परवरदिगार, जो झोलियाँ, जो गोदें अभी भरी नहीं हैं, खाली हैं, इन गोदों को आबाद फरमा, औलाद नरीना अता फरमा, जिनको औलाद अता फरमाई है इनकी औलाद को नेक और सालेह बनने की तौफीक अता फरमा, पालने वाले हमारे जवानों की इस्लाह फरमा, माबूद हमारे जवानों को रोजगार अता फरमा, परवरदिगार जिनको रोजगार दिया है इनके रोजगार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, पालने वाले तुझे इस विलायत का वास्ता जो हमारी मौजूद गुफ्तगू चल रही थी, मौला की जियारत का वास्ता, परवरदिगार जो भी मरीज हैं जहां कहीं भी हैं इनको शिफाए आजिल और सेहत कामिल अता फरमा, खुसूसन इस कोरोना मरज को जो दुनिया में फैला हुआ है, अपने शियों को अगरचे पूरी दुनिया ही से इस मरज को मिटा दे लेकिन अपने शियों को महफूज रख, जो मुब्तला है उनको शिफाए आजिल अता फरमा, पालने वाले जो मोमिनीन की जो भी दिली हवाइज हैं, शरी हवाइज हैं, जो भी आरजू तमन्नाएं हैं, परवरदिगार तुझे इन अय्याम का वास्ता, इन साहिब मौलूद का वास्ता, इमाम रज़ा मासूम कुम का वास्ता, सबकी हाजतों को बरला और सबसे अजीम हाजत हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके अंसार व आवान में शुमार फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अपने नाजरीन की तरफ से भी मैं शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहरहाल इंशाल्लाह और आगे इसके आगे बढ़ता है और आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और आलिम दीन के साथ इसी मौजूद बहस पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। امام رضا قربون کبوترات یه نگاهیم بکن به زیر پات، من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم، خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری، قرارمی صاحب اختیارمی، واسه من همین بس کنارمی، میخوام بگم که توی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من، بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.